वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुसूसी इंटरव्यू दे रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि नवाज शरीफ की बेटी ने खुलकर फौज पर तनकीद की। एंटी फौज लोग खुलकर कभी फौज के खिलाफ बात नहीं करूंगा। इनकी कोशिश है इक़्तिदार में आए, सबसे पहले नैब को ख़त्म करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि मरासले में कहा गया कि इमरान खान अदम एतमाद से निकल गया तो पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलात होंगी। इमरान खान हुकूमत में रहा तो पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा कर देंगे। उन्होंने कहा कि मरासले में यह भी कहा गया इमरान खान अदम एतमाद में हार गया तो पाकिस्तान को माफ़ कर देंगे। मरासले लिखने वालों को पता है आने वाले दिन उनके साथ क्या होगा। मेरे पास सारी रिपोर्ट्स हैं, कौन किस सिफारत खाने में जाता था। साथ ही साथ वो कहते हैं कि कौन सा सियासतदान, एंकर और सहाफ़ी किस सिफारत खाने में जाते थे, मुझे ये सब मालूम है। रजीम चेंज करने की धमकी दी जा रही है, इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा ये साजिशी मेरी किरदार कुशी करेंगे, मैं अभी से ये बता रहा हूँ। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि खातून अव्वल घर से नहीं निकलती, उनके खिलाफ भी मुहिम चलाई जा रही है। मेरी जान को ख़तरा है लेकिन मैं खामोश नहीं बैठूंगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हुए कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने 3 ऑफर्स दी थी, अदम एतमाद, इस्तीफ़ा या इलेक्शन कराएं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन बेहतरीन तरीका है, इस्तीफ़े का सोच भी नहीं सकता। अदम एतमाद पर कहूँगा मैं तो मुकाबले वाला हूँ, आखिरी बॉल तक लड़ूंगा। छांगा मांगा के दिन चले गए, अब सोशल मीडिया का ज़माना है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन वाले समझते हैं लोग इन्हें भूल जाएंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ को डी नोटिफाई करने की बात नून लीग की डिसइंफॉर्मेशन मुहिम थी। हमेशा चाहूंगा हमारी फौज मजबूत हो। एहतिसाब के अमल को खराब करके मुल्क से बड़ी गद्दारी की गई है। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुसूसी इंटरव्यू दे रहे थे। नवाज शरीफ की बेटी ने खुलकर फौज पर तनकीद की। एंटी फौज लोग खुलकर फौज पर तनकीद करते रहे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से यह भी कहा गया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमारे कई MNAs को इन्होंने पैसों की ऑफर भी की। यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे की वोट खरीदने की फुटेज तक सामने आई। साल से ऊपर हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन अहम तरीन हालात में, गैर मामूली हालात में, ये गैर मामूली इंटरव्यू आपने देखा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब का जो कि अरशद शरीफ साहब ने किया है। पर्टिनेंट क्वेश्चन, सारे वो सवाल जो कि होने चाहिए थे, सारे वो सवाल जिनका इस वक्त लोग जवाब जानना चाहते थे, वो सब के सब आपने सुने। और हमारे साथ हमारा पैनल भी इस्लामाबाद से मौजूद, जिसमें ऑफ कोर्स अरशद शरीफ साहब खुद मौजूद हैं जिन्होंने ये इंटरव्यू किया है। साथ काशिफ अब्बासी साहब बैठे हैं और साबिर शाकिर साहब बैठे हैं, जो बहुत यानी इसमें बहुत सारी हेडलाइंस है, बहुत सारी खबरें, जिनमें से कुछ का भी आपने सुना भी हमारी न्यूज़ एंकर माहरूर के ज़रिए। कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट अपोजिशन का पैगाम लेकर आई थी। 3 ऑफर्स थी, 3 ऑप्शंस दिए, या अदम एतमाद का सामना करें, या इस्तीफ़ा दें, या इलेक्शन करवाएं। मैं टू स्टार्ट विद अरशद शरीफ साहब आपसे ही पूछता हूँ सबसे पहले, ये सारा इंटरव्यू और ज़ाहिर इंटरव्यू से पहले आपकी मुलाकात हुई होगी, बॉडी लैंग्वेज सब कुछ, आप आज इस इंटरव्यू के खात्मे के बाद, के ख़त्म होने के बाद आप क्या तासुर लेकर उठें कि प्राइम मिनिस्टर साहब के जहन में क्या है कि अगले कुछ दिनों में क्या होने वाला है? वज़ीर आज़म के पास, जैसा उन्होंने इंटरव्यू में भी जिक्र किया, काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं और उन्होंने बड़ा वाज़ेह एक पैगाम दिया है कि लीगल ऑप्शंस भी वो कंसिडर कर रहे हैं और लीगल टीम के साथ उन्होंने मुशावरत की है। जो हाई ट्रीजन पनिशमेंट एक्ट 1973 है और उसके तहत मुकदमे कायम किए जाएं और गिरफ्तारियां की जाएं। ये मेरे ख़्याल से एक ऑप्शन, इतने वाज़ेह अल्फाज में तो नहीं बताया लेकिन दैट कैन बी अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि इस डिसीजन को, जो भी चीज़ें डॉक्यूमेंट है, उसको रेटिफाई किया है, वेरीफाई किया है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में, जिसमें तमाम पाकिस्तान के इंटेलिजेंस हेड्स और सर्विस चीफ्स मौजूद थे। प्राइम मिनिस्टर उसको चेयर कर रहे थे, वफाकी काबीना ने उस डॉक्यूमेंट की तौसीक़ की है। इस हवाले से आज कानूनी मुशावरत हुई है और इस हवाले से गालिबन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसमें भी केस फाइल किया जाएगा। जी वसीम, ठीक है। मैं ज़रा क्विकली यही बात पहले काशिफ भाई साहब आपसे, ये जो सारी बातें इन्होंने की है, क्या कहते हैं फौज, ये चूँकि हम सब जानते हैं कि बहुत सारी बातें चल रही थी कि जनाब कोई इंतहाई फैसला कर सकते हैं, कोई इंतहाई इकदाम कर सकते हैं, डी नोटिफाई कर सकते हैं। वो कहते हैं ये तो जी नून लीग की डिसइंफॉर्मेशन मुहिम का ये सब का सब हिस्सा था। और जब आर्मी चीफ का नाम लेकर कहा अरशद साहब ने, तो उन्होंने ये कहने पर इत्तेफाक किया कि ताल्लुक ठीक है। आपने क्या इस्टेब्लिश किया है कि इज़ इट नॉट दैट सिंपल कि बस अब इतवार का दिन आएगा, अदम एतमाद आएगी जो कि कामयाब या नाकाम हो जाएगी? नहीं, इतना सिंपल नहीं है, कुछ और भी है सबके दरमियान जो हो सकता है। देखिए, हर गुजरते मिनट के साथ मेरा ख्याल है ऑप्शंस इमरान खान साहब के पास कम होते जा रहे हैं। आपने अरशद साहब से पूछा था कि उनके पास ऑप्शंस क्या है, मेरा ख्याल है उनके पास कोई ऑप्शंस बचे नहीं हैं। लेकिन उनकी आप स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पे आज के दिन बात कर सकते हैं। मेरा ख्याल है अगर आज आप देखें केपी के इलेक्शन का रिजल्ट, सही है, जो कल इलेक्शंस हुए,
ان کا قلعہ جو تھا، جس کو قلعہ کہتے ہیں تحریک انصاف کا، جو ووٹ بینک تھا، وہ پشاور شہر کا تھا. وہ پشاور شہر ہار گئے تھے پچھلی فیس میں. یہ وہ علاقے تھے جہاں پہ دوسری پارٹیز تگڑی تھی. صحیح ہے. وہ جگہوں پہ تحریک انصاف جیت گئی. سو ان کا ووٹ بینک کے پی کی حد تک کم از کم واپس آیا ہے. ٹھیک ہے. ان کا جلسہ دیکھ کر لگتا ہے کہ لوگوں کے اندر وہ لوگ جو ڈسگرنٹلڈ ایک لاٹ تھی پاکستان میں، جو تحریک انصاف کی پالیسیوں سے، مہنگائی سے، اس وجہ سے ڈسگرنٹلڈ تھی، خوش نہیں تھی، ان کا کور ووٹ بینک واپس آ گیا. سو یہ ان کی ایک اسٹرینتھ بنے گی. آپشن مجھے لگتا نہیں کہ ان کے پاس کوئی آپشن ہے. پرسوں دیکھیں میریکل کین سیو ہے، لیکن اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا اس تحریک عدم اعتماد سے عمران خان صاحب کی حکومت اب بچ پائے گی. لیکن آنے والے دنوں میں جو انٹرنیشنل مہنگائی ہے، جو پیٹرول مہنگا کرنا پڑے گا، اس وقت مسلم لیگ نون کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی اس اکانومی کو ہم ہینڈل کیسے کریں گے. اگر ہم IMF کے پاس جائیں گے، بجلی مہنگی کرنی پڑے گی، گیس مہنگی کرنی ہے، یہ جو پیٹرول ہے اس کو مہنگا کرنا ہے، ٹیکسز لگانے ہیں، سبسڈیز ختم کرنی ہے. کہتے ہیں ہمارے لیے ایک ڈیزاسٹر کھڑا ہے اس وقت آنے والے دنوں میں. سو یہ اسٹرینتھ بنے گی تحریک انصاف کی، ویکنس بنے گی. مجھے ایک بڑے لیڈر نے خود کہا، انہوں نے کہا کہ اگر ہم 6 مہینے حکومت چلا گئے تو ہم اور تحریک انصاف برابر کھڑے ہوں گے. لوگ کہیں گے، اور آپ نے سنا ہوگا شہباز شریف صاحب کو جب ان سے کہا پیٹرول کی قیمتوں نے کہا انٹرنیشنل مارکیٹ، عالمی مسئلہ. اب یہ انٹرنیشنل مارکیٹ کا آرگومنٹ نہیں چلے گا ٹی وی پر آ کے، کیونکہ جب یہ کہتے تھے انٹرنیشنل مارکیٹ، آپ کہتے تھے انکمپیٹنس. صحیح ہے. آج جب آپ انٹرنیشنل مارکیٹ کا دعویٰ کریں گے، اس کو بھی انکمپیٹنس یا اسی قسم کا کوئی نہ کوئی اس پہ لیبل لگے گا. سو مجھے لگتا ہے کہ ایک اس انٹرویو کے بعد ان کی گفتگو سن کے یہ ان کا الیکشن کا یا پوسٹ نو کانفیڈنس ان کا نیریٹو یہ ہوگا، اور اسی کی بنیاد پہ وہ آگے چلیں گے. صابر صاحب، پہلے تو آپ بھی بتائیے کہ آپ یہ امپریشن شیئر کرتے ہیں کاشف بھائی صاحب کے ساتھ؟ کیا وزیر اعظم صاحب کو بھی یہ اندازہ ہے کہ اب بس معاملہ یہ تو ہاتھ سے نکل گیا، اب تحریک عدم اعتماد آئے گی اور نمبر سامنے تو یہ معاملہ ختم ہو جائے گا؟ وہ بیسیکلی آنے والے انتخابی منظرنامے کا نقشہ کھینچ رہے تھے ارشد شریف صاحب سے انٹرویو میں. آپ کے خیال میں نہیں کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ اور ایک بات اس میں اور بھی ایڈ کر لیجیے گا. ایک بہت ہی تبصرہ ہو رہا تھا کہ اگر خان صاحب نکالے گئے تو بھائی یہ مجھے کیوں نکالا سے بھی 300 روپر کا کام ہو جائے گا. عمران خان صاحب تو وہ کچھ کہیں گے کہ لوگ پچھلا، آج انہوں نے کہا واضح الفاظ میں ارشد صاحب کو کہ میں نہیں فوج کے خلاف بات کروں گا. تو اچھا، لیکن دوسرے اینڈ پہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کیا یہ سب لوگ یہ سمجھتے ہیں، مطلب دوسرے حوالوں سے اشارہ کرتے ہوئے کہ یہ سب میں دیکھتا رہوں گا اور خاموش رہوں گا. تو آپ بتائیے، آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ عدم اعتماد ہو گئی کامیاب ان کے خلاف تو پھر وہ اس انداز سے باہر نکلیں گے جس انداز سے نواز شریف نکلے تھے، یا کوئی اور منظرنامہ ہوگا؟ بدامی صاحب کا سوال سن کے تو لگتا ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ فوج نے ان کو. دیکھیں، بات یہ ہے کہ آج کا جو انٹرویو ہے خان صاحب کا، وہ بڑا کیلکولیٹڈ اور ٹارگیٹڈ ان کے جوابات تھے، اور ان میں سے کوئی بھی جواب ایسا نہیں تھا جس کا کوئی آڈینس نہ ہو. اور بہت ہی وہ کیا کہنا چاہیے، مڈ وکٹ پہ سارے بالز انہوں نے پھینکے ہیں، یارکر کروائے ہیں، اور بہت ہی محتاط انداز میں. وہ کہتے ہیں نا، کچھ بھی نہ کہا اور بہت کچھ کہہ گئے. تو یہ آج ان کا ایک ٹریلر تھا، اور اس کے بعد آنے والے دنوں میں وہ کیا کیا کریں گے. تو میں تو خود دیکھتا ہوں کہ مجھے اندازہ ہے کہ وہ بہت ہی ایک مضبوط نیریٹو کے ساتھ آئیں گے، اٹریکٹیو نیریٹو کے ساتھ آئیں گے. اور شاید میرا خیال ہے کہ اس وقت وہ کہتے ہیں نا کہ تیر کمان سے نکل چکا ہوگا. اس وقت سوائے اس کے کہ اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. تو تیر کمان کا کہہ رہے ہیں، سوری فار انٹرپشن، جو کھا کے تیر دیکھا کمینگاہ کی طرف، دیکھا جو تیر کھا کے کمینگاہ کی طرف نہیں. اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات نہیں، وہ انہوں نے دوستوں سے ملاقات کرنی ہے. ابھی یہ بات ذہن میں رکھیے. اور دوسرا یہ کہ ایک دو دن میں کیا ہو سکتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگین کیونکہ وہ ایک آل راؤنڈر ہیں کرکٹ، بار بار وہ کہتے ہیں کہ کیپٹن نے اپنی پلاننگ کی ہوتی ہے. تو آخری اوور میں جب میچ پھنس جاتا ہے اور بیٹسمین آؤٹ نہیں ہو رہا ہوتا، تو اس وقت فاسٹ بالر کے پاس ایک ہی آپشن ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے ایسا باؤنسر مارے جو نو بال بھی نہ کہرائے اور جبڑا بھی ٹوٹ جائے، اچھا انجری ہو جائے. تو میرا خیال ہے کہ وہ آخری وقت تک وہ لڑنے کی پوزیشن میں ہیں اور لڑیں گے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ میرے دامن پہ وہ دھبے اور داغ نہیں ہیں جو پہلے والوں کو نکالنے والے پہ لگے ہوئے تھے. صحیح ہے. اچھا چودھری غلام حسین صاحب، اگین یہ یعنی ان حالات میں یہ ظاہر ہے اس وقت سب جاننا چاہ رہے تھے کہ پرائم منسٹر صاحب کیا کہتے ہیں، اور
ظاہر ہے جب قوم سے وہ خطاب کر رہے تھے تو وہ اپنی ہی بات کر رہے تھے جو وہ کہنا چاہتے تھے. جب انٹرویو کی ایک بات اور ہوتی ہے اور بہت سارے پرٹیننٹ کوشچنز ہوئے ہیں, میں اس میں تو کچھ کوٹ بھی کرتا ہوں چوہی صاحب, اور پھر آپ انہیں بھی تبصرہ فرمائے گا کہ اس انٹرویو کو ذرا ہم اور کھولیں, ڈائسیکٹ کریں, اس پہ ذرا تبصرہ کریں. ایک جب انہوں نے پوچھا کہ جناب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ عالمی سازش ہو رہی ہے تو اس پہ اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے, تو اس پہ انہوں نے مطلب کوئی تفصیلی جواب انہوں نے نہیں دیا. نومبر والا معاملہ, نوٹیفیکیشن والا معاملہ, جس کے بعد پھر بہت ساری چیزیں شروع ہوئی, اس میں انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ افغانستان تھی, اس لیے میں وہاں تک جانا چاہ رہا تھا. پھر جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اپوزیشن کا پیغام یا بات لے کر آئی میرے پاس 3 آپشنز, یا عدم اعتماد کا سامنا کریں, یا استعفیٰ کی طرف جائیں, یا الیکشن کروائیں. تو یہ ذرا اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیا معاملہ چل رہا تھا بیہائنڈ دا سین, جس کے بارے میں آج خود پرائم منسٹر صاحب نے بتایا کہ 3 آفرز لے کر آئیں میرے پاس اسٹیبلشمنٹ اپوزیشن کی, اور پھر یہ 3 چیزیں تھیں. یہ 2-3 دن پہلے وہ ان کی اپوزیشن کی ایک ٹیم جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ٹیم کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوئے تھے کہ آپ اپنا عدم اعتماد کی تحریک واپس لے لیں اور کوئی نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کر لیں. اچھا, تو اس کی آواز نہیں جا رہی؟ نہیں سر, آ رہی ہے سر, آ رہی ہے صاف آ گئی. اچھا, تو وہ پھر اس کے اوپر ایک تو یہ ہے کہ اپوزیشن اس وقت سمجھتی ہے کہ ہم نے مخالف فریق کو شکست دے لی ہے, وہ چاروں شانے گر چکا ہے, ہمیں ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ یک طرفہ طور پر اپنا استعفیٰ دیں اور گھر جائیں. تو وہ مذاکرات جو 2 دن پہلے ہوئے تھے اس کا نتیجہ نہیں نکلا. پھر کل ان کی راز میٹنگ ہونی تھی, ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اس کے بارے میں تو اسلام آباد والے دوست جو ہیں وہ بہتر بتا سکتے ہیں, میں نے لیٹلی نہیں پتہ کیا. تیسری آپ نے پوچھا کہ یہ نیریٹو جو ہے, بعض چیزیں ہیں جی جس سے آپ کو پتہ ہے جو یہ شو میں بیٹھے ہیں اور جو دنیا دیکھ رہی ہے کہ میری جو ہے نا انکوالیفائڈ سپورٹ رہی ہے عمران خان اور ان کے حکومت کے لیے اپ ٹو دس مومنٹ. لیکن میں بہت ساری چیزیں جو ان کی ہیں جب وہ 4.25 سال سے حکومت کر رہے تھے اس سے ایگری نہیں کرتا. جس دن یہ صابر شاکر ول بیئر می آؤٹ کہ جس دن 3 مارچ 2021 کو یوسف رضا گیلانی نے پیسے دے کے یا جس طرح ان کے بندے توڑ لیے اور ان کو اسمبلی میں شکست ہو گئی, تو یہ ایک بڑا موقع تھا کہ اپنی ری وزٹ کرتے. انہوں نے اس وقت اس موقع کو ضائع کیا اور اسی ڈگر پر چلتے رہے. آج بہرحال اس سارے کے برعکس یہ جو انٹرنیشنل کانسپریٹرز کو اور عدم اعتماد کو انہوں نے اکٹھا کر دیا ہے, اور اس کی وجہ سے وہ قوم کا ہیرو اور یہ لوگ جو اس کے گلے میں رسا ڈالنا چاہتے تھے اور ان کو لنچ کرنا چاہتے تھے اور جو عدم اعتماد میں شامل ہیں, یہ اب قوم کے سامنے ان کے چہرے جو ہیں بلیکن ہوں گے, اور یہ کیا تک اس داغ سے نہیں نکل سکیں گے کہ ایک بین الاقوامی طاقت نے ایک وزیر اعظم جو اس ملک میں پاکستان کی اسلام کی قوم کی نمائندگی کر رہا تھا اور ملک کو بچانے کی کوشش کر رہا, اس کو انہوں نے چاروں شانے چت کرنے کے لیے دشمن کے موروں گماشتوں اور ایجنٹوں کا رول ادا کیا, اور بغیر کسی جواز کے, خواہ وہ کراچی سے لے کے خیبر تک کسی جگہ تھے 3:45 بجے میں تو وہ شخص ہوں جو پہلے دن سے جو سمجھتا تھا منہ پر کہتا ہوں, اور یہ آپ کو اسد عمر نے بھی اس دن شو میں بھی کہہ دیا کہ یہ سارے انجوائے کرتے رہے وزیر مشیر جو مزے میں, اور آج ان کو راتوں رات روڈ اٹھا اور بھاگ گئے. یہ اس طرح ہوتا نہیں ہے سیاست میں, کوئی جواز انہوں نے نہیں دیا. جو 2-3 لوگ ان کو چھوڑ کے گئے تو میں نے کہا اب ان کے لیے کوئی انہونی نہ ہو جائے, ان سب کے لیے اب عمران خان کو شکست دینا نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے, اور آپ دیکھیں گے. اور اگر وہ استعفیٰ دینا چاہتے تو 4 دن پہلے دے دیتے. He is not without hope and plan, and even if this no confidence motion is tabled, no confidence motion will be defeated. He has sufficient number already. آج تک انہوں نے کارڈ کوئی نہیں شو کی ہے. یہ آپ کو بڑی غلط فہمی ہے کہ وہ مار گیا ہار گیا, کوئی ہارا برا نہیں ہے. وہ اس وقت جیت اور وہ وکٹری سٹینڈ پر کھڑا ہے. اچھا یہ تو سر آپ نے بڑا مدلل دے دیا. مجھے ایک بات پہ وضاحت کر دیجیے گا, شاید میں صحیح سمجھا نہیں. آپ کہہ رہے ہیں نو کانفیڈنس ول بی ڈیفیٹڈ, دیٹس واٹ یو آر سیئنگ, یا میں نے صحیح سمجھا نہیں؟ I am saying on record اچھا that you will see on Sunday or another day this will be defeated with majority voting for the government or abstaining.
اوکے دیٹ از اے بگ نیوز جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, ویری انٹرسٹنگ. اس میں پلیز ہمارا پینل بھی اس میں کچھ بھی ایڈ کرنا چاہے. اور ارشد شریف سے اگلا سوال آپ کے لیے, اور آپ چوہی صاحب کی وہ سارے ڈس ایگری کرتے ہیں, میں اپنا نقطہ نظر دیا. ہاں ٹھیک ہے آف کورس, لیکن آپ اتنے کانفیڈنس سے بات کہہ رہے ہیں اور آپ میں نے کہا تھا کہ یہ بزدار ہٹ جائے گا, تو اس وقت تو کوئی نہیں مانتا تھا. وہ قیامت تک نہیں ہٹے گا, تو پھر کیا ہوا؟ صحیح ہے, ویری انٹرسٹنگ. ارشد شریف صاحب, یہ چوہی صاحب میں نے کہا پرویز لائی کو بنائیں گے, نہیں میں نے کہا پرویز لائی کو بنائیں گے, تو وہ اس کو نہیں بنایا. صحیح ہے, ٹھیک ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سابقہ خبروں کا حوالہ دیتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تب بھی اکثر لوگ بلیو نہیں کرے تو, اور یہ ہوا ہے. اور آج وہ کہہ رہے ہیں, ریپیٹڈلی کہہ رہے ہیں کہ میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, نو کانفیڈنس موشن ول بی ڈیفیٹڈ. اچھا آپ ذرا آپ اس پہ بھی کوئی کامنٹ کرنا چاہیں؟ میں ذرا آگے بھی ارشد صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے کچھ میں جو باتیں انہوں نے کی اس کو دہراتے ہوئے پھر آپ اس کو ذرا کھولیے گا, اس کو اپنی رائے دیجیے گا. کہتے ہیں احتساب کے عمل کو جان بوجھ کر الجھا دیا گیا. آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ. وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس میں؟ ظاہر ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی اس نعرے کے ساتھ ہی سب کا احتساب کریں گے, اور پھر انہوں نے خود مانا کہ ایسا ہو نہیں پایا. جان بوجھ کر الجھا دیا گیا. ان لوگوں کو سازش کے تحت اور ڈیل کے تحت, ان لوگ ظاہر ہے یہ کسی اور کی تو بات نہیں ہو رہی, نواز شریف صاحب اور اپوزیشن کی بات ہو رہی ہے نا, ان لوگوں کو سازش کے تحت اور ڈیل کے تحت بچایا گیا. اگر بھاری اکثریت نہیں ملتی تو پھر سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں. یہ اتحادی والا احتساب کے عمل کو خراب کر کے ملک سے بڑی غداری کی گئی. احتساب کے عمل کو خراب کر کے ملک سے بڑی غداری کی گئی. ان کے کیسز کا کیا ہوا سب پتا ہے, ہم بے بس تھے. یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سب پتا ہے کسی سے کیا ہوا, لیکن ہم بے بس تھے. عوام چاہتے ہیں, اب اگلی بات جو انہوں نے کی کہ اگر عوام چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک کو ٹھیک کریں تو ہمیں بھاری اکثریت دیں. ملک دوبارہ الیکشن کی طرف جاتا ہے تو اکثریت کے ساتھ آؤں تاکہ گند صاف کروں. یہ تو بین السطور بہت کچھ کہا ہے انہوں نے. اس پہ ذرا تبصرہ کریں ارشد شریف صاحب. وسیم, میرے خیال سے وزیر اعظم جو کہنا چاہ رہے تھے وہ شعر آپ خود صحیح کر دیجیے گا. ہمیں معلوم ہے لٹیروں کے سب ٹھکانوں کی, ہمیں جو شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے. جی ہاں, ہمیں خبر ہے لٹیروں کی. ایسا ہی ہے. اچھا ٹھیک ہے, اوکے. کاشف صاحب یہی سوال آپ سے. یار آپ کو کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ میں تو شاعر کوٹ کر رہا ہوں. مطلب انہوں نے سوال پوچھا, میں نے جواب دیا, اب آپ بتائیں. پولیٹیکل بلاسفیمی. چلیں انہوں نے اپنا اوپینین دینا, آپ اپنا بتائیں نا. پولیٹیکل بلاسفیمی کیسے ہے؟ نہیں چلیں ہم ذرا کیا بتاؤں, میں چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم انٹرویو کی جلدی رکھیں نا, اگر آپ مجھے اسپاٹ پہ ڈالیں گے تو میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ ان کا جب وہ کہتے ہیں کہ کسی کو بچایا گیا اور ڈیل کی گئی, آپ کو پتا ہے کہ ڈیل کرنے کا اختیار اس ملک میں دو قوتوں کے پاس ہے. اسٹیبلشمنٹ ڈیل کرتی ہے یا حکومت پاکستان ڈیل کرتی ہے. اگر وزیر اعظم صاحب ڈیل کر لے, وزیر اعظم کوئی ڈیل کر لے تو وہ بھی ہو سکتا. تو وزیر اعظم کہہ رہے ہیں میں نے نہیں کی, کسی اور نے کیا, تو آئی ایم شیور وہ آپ جانتے ہیں. پھر ہنٹ کس کی طرف کر رہے ہیں؟ ارشد صاحب نے یہ بھی سوال پوچھا تھا میاں صاحب کو باہر کس نے بھیجا, تو اس کا کیا جواب دیا تھا؟ ان کا بس بھیج دیا گیا تھا. تو ان کو بھی بس بھیج دیا گیا تھا. سو یو نو واٹ ہی سینٹنگ. انہوں نے NRO-1 کہا تھا اور پھر کہا تھا یہ NRO-2 چاہ رہے ہیں, تو باقی آپ NRO-1 میں کیا ہوا تھا وہ دیکھ لیں. اور یہاں بھی آپ کو سارا جو پلے بک ہے نظر آ رہی ہے, اسی طرح پلے ہوتی ہوئی کہ امریکہ کا رول باقاعدہ طور پہ سامنے آ گیا. وزیر اعظم نے یہ بھی ذکر کیا کون کون جا کے ان سے ملتا رہا. اگست سے یہ کانسپریسی جو ابھی نو کانفیڈنس والی یہ شروع ہوئی ہے, اور ان کے علم میں تھا, تمام رپورٹس ان کے پاس موجود ہیں, اور باقی تھوڑے کو بہت کا سمجھیں. بہت ساری خبریں ہیں, بہت سارے ایویڈنسز ہیں. تو اوکے, تو کاشف صاحب یعنی کہ وہ لگے بندے الفاظ میں, بلکہ شاید بہت کھلے الفاظ میں یہی کہہ رہا نا کہ بھائی اس ٹینیور میں مجبور تھا, نمبرز نہیں تھے, کمپرومائز کرنے پڑ رہے تھے, اور باقی معاملات باقی جگہوں سے طے ہو گئے. اگر چاہتے ہو کہ میں اسی طرح کا احتساب کروں, اس طرح میں نے وعدہ کیا تھا, تو پھر الیکشن پھر آئے گا, مجھے دے دینا 2/3, تو پھر میں دیکھ لوں گا سب کو. پھر میں کسی ڈیل کے آگے کمپرومائز بھی نہیں کروں گا, سرنڈر نہیں کروں گا. یہی کہہ رہے ہیں کیا انہوں نے؟ دیکھیں اب پہلا سوال تو یہ کہ کیا انہوں نے کرایا تھا. جی چوہی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ سوری, یہ سردار عثمان احمد خان بزدار سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کا کمپرومائز کس نے کرایا تھا. میں نے کہ اوور آل بگر میں میکرو پکچر کی حد تک تو میں ان سے ایگری کرتا ہوں, لیکن اب جب ڈیٹیلز میں جائیں گے تو یہ ہم آنکھیں بند کر کے تمام وہ جو استدلال ہے اس کو ماننے کو میں تو نہیں تیار. اب میری عمر یہ نہیں تقاضا کرتی کہ میں جو آنکھیں بند کر کے
کوئی بندہ غلط کہے یا ٹھیک کرے تو میں ہاں بالکل ٹھیک ہے، مجھے اس کا بتائیں. پہلے دن سے ہم روتے رہے کہ آپ نے غلط بندہ لگایا ہے، غلط ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، یا چوانی بھی نہیں چھڑی جا رہی اور پیچھے پردہ نشین بھی نے، تو ان کے اوپر کاروائی کیوں نہیں کی؟ ٹھیک ہے اوکے صحیح ہے. یہ الٹا نیب کو کہا گیا کہ عثمان بزدار کے کیسز نہ چلاؤ. باتیں کر رہے ہیں. صابر شاکر صاحب یہ بتائیں، اب انہوں نے یہ کہا ہے عمران خان صاحب نے آج کے انٹرویو میں کہ بھائی میں بتاتا ہوں ان کا آگے کا پلان کیا ہے، وہ یہ فوج کو پنجاب پولیس بنائیں گے، نیب کو ختم کریں گے. آپ مجھ سے زیادہ باخبر ہیں آپ سارے لوگ. اپوزیشن کے لوگ یہ کہتے ہیں، مجھ سے کہا، آپ لوگوں سے کہا ہو یقین ہے کہ بھائی ان کا بھی ارادہ بھی ہے کہ اگر وہ آتے ہیں اور یعنی کچھ عرصہ بھی حکومت رہتی ہے تو پہلا کام انہوں نے یہ کرنا ہے کہ انہوں نے اس حکومت کے بنائے گئے قوانین کو انڈو کرنا ہے، یعنی کہ ظاہر ہے نیب لاس کو سب کو انڈو کرنا ہے. تو اس کے بارے میں کہیں کہ وہ یعنی پرائم منسٹر صاحب نے جو یہ بات کہی ہے. دیکھیں پرائم منسٹر صاحب نے، میں پہلے بتا رہا ہوں کہ انہوں نے بڑے ہی ٹارگیٹڈ آڈینس کو آج انہوں نے مخاطب کیا ہے، اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس وقت پاکستان میں 22 کروڑ عوام کے جو چند رہنما ہیں ان میں صرف ایک آدمی ہے جو یہ کھل کر کہہ رہا ہے کہ پاک فوج، مضبوط فوج اس ملک کی ضرورت ہے، اور اس فوج کو کمزور کرنے والے جو سارے اکٹھے ہو رہے ہیں. زرداری صاحب کا نیریٹو ہمیں نہیں معلوم، مریم نواز کا نیریٹو، نواز شریف صاحب کا نیریٹو، گجرانوالہ کی تقریر، کوئٹہ کی تقریر، پشاور کی تقریر، کراچی کی تقریر، سوشل میڈیا، ٹویٹر اکاؤنٹس، اینٹ سے اینٹ. تو جب یہ ساری چیزیں پتہ ہیں تو وہ آج وہ کہہ رہے تھے کہ ذرا سوچ لیں، آپ کے پاس ہیں ابھی 48 گھنٹے، ایک بار پھر سوچ لیں کہ جناب آپ نے ان ساروں کو جو مضبوط فوج کے خلاف ہیں، جو فوج کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، جو فوج کو پنجاب پولیس بنانا چاہتے ہیں، جو نیب کو ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کے ساتھ ہیں، ان کو واپس لانے میں اقتدار میں بٹھانا چاہتے ہیں، یا پھر آپ اس آواز کو بھی ختم کر رہے ہیں، اس آواز کو بھی قتل کر رہے ہیں جو ایک واحد آواز ہے پورے پاکستان میں جو پاک فوج کی ابھی بھی حامی ہے. وہ یہ میسج دے رہے تھے. وہ میسج میرا خیال ہے کہ اگلے 48 گھنٹے 36 گھنٹے میں وہ سرایت کرے گا. اور اس کی ریزن ہے کہ ان سے جو پچھلے دنوں کچھ ملاقاتیں ہوئیں، اس ملاقاتوں میں انہیں بتایا گیا کہ پلز آ رہی ہے کہ 78% آپ کے ساتھ ہیں لوگ، ایگزیکٹ 78% آپ کی فیور میں ہیں، لیکن ہم مجبور ہیں کہ اپوزیشن نہیں مان رہی، اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے، اپوزیشن وہ کہہ رہی ہے، اپوزیشن وہ کہہ رہی ہے. تو اس لیے میں بھی یہی کہوں گا کہ یہ سوچنے کی بات ہے. اس نیریٹو کے ساتھ اگر وزیر اعظم عمران خان کی شخصیت ہے، ہمیں دلچسپی نہیں ہے اس سے، اگر وزیر اعظم عمران خان اس نیریٹو کے ساتھ جاتے ہیں اور وہ وزارت عظمیٰ سے ہٹائے جاتے ہیں تو پھر ذہن میں رکھیے کہ اس کے جو آفٹر شاکس ہیں وہ آفٹر شاکس نہیں، بڑے بڑے زلزلے آئیں گے. اور پھر لیکن صابر بھائی آپ نے کہا کہ ابھی اگلے 36-48 گھنٹے میں پیغام جائے گا. isn't it too late now؟ کیا اب اگر وہ پیغام جاتا بھی ہے تو کیا اپنے اثر دکھا سکتا ہے وہ پیغام، یا اب جو ہونا تھا ہو گیا ہے؟ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، کیونکہ ہماری تاریخ جو ہے نا بھری پڑی ہے واقعات سے. اور سید یوسف زئی گیلانی کو ہٹا دیا گیا، سپریم کورٹ نے فارغ کر دیا. صحیح ہے، ٹھیک ہے جی ہاں، یہ میں آنکھوں دیکھا حال سنا رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے، ان کو ہٹا دیا. نیا وزیر اعظم ایوان صدر میں رات گئے تک زرداری صاحب بیٹھے ہیں کہ اگلا وزیر اعظم کون ہوگا. اگلا وزیر اعظم مخدوم شہاب الدین نامینیٹ کر دیا گیا. پیغام آیا کہ مخدوم شہاب الدین کو رہنے دیں. زرداری صاحب نہیں باز آئے، انہوں نے کہا نہیں ہمارا کینڈیڈیٹ یہی ہوگا. مخدوم شہاب الدین صاحب جاتے ہیں، پیپرز جمع کروا رہے ہیں اسپیکر چیمبر میں، اور ان کے پیچھے پوری فوج پروٹوکول دے دیا گیا ان کو وزارت عظمیٰ کا. ٹھیک ہے، اور پورا میڈیا، وزیر اعظم مبارکبادیں، ہار بھی پہنا دیے گئے. این اسی وقت اے این ایف حرکت میں آتا ہے. سرکاری رہائش گاہ، وزراء کالونی، منسٹرز انکلیو،
ان کے گھر پہ چھاپا مارا جاتا ہے, دوسری ٹیم پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر کھڑی ہو جاتی ہے, اور یہ جب خبریں چلتی ہیں تو پھر پیغام جاتا ہے کہ اب کیا پروگرام ہے, اور آنن فانن وزارت عظمیٰ کا امیدوار تبدیل ہو جاتا ہے, اور پھر آتے ہیں میدان میں راجہ پرویز اشرف صاحب. صحیح ہے, ہاں. تو اس لیے آپ کے پروگرام کا نام بھی ایٹ 11th آر ہے. ہمیں یہی کہنا 11th آر میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو اس لیے 11th آر میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. اگر چاہیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے, اگر نہ چاہیں تو پھر یہ جو کچھ ہو رہا ہے اب تک ظاہر ہے پھر یہ ہو جائے گا اور اتوار آ جائے گا اور کام ہو جائے گا. صحیح ہے. ارشد صاحب, میں سے پہلے کہ اگلے سوال کی طرف آپ ذرا تو بتائیں, جب انہوں نے کہا کہ اب میں بتاتا ہوں آپ کو کہ آگے کیا ہوگا, یعنی اپوزیشن کیا کرے گی, آگے کردار کشی بھی ہوگی, غالباً کسی آڈیو ٹیپ کا بھی تذکرہ کیا, اپنی وائف کا بھی, اپنی زوجہ کا بھی تذکرہ کیا, تو آپ نے کیا اسے وہ کیا کہ یہ اپنا اندازہ بتا رہے ہیں وہ, یا خدشہ بتا رہے ہیں, یا معلومات بتا رہے ہیں؟ کہ انہوں نے ماضی کے بھی سارے انسٹنسز بتائے. آپ نے جو صابر شاکر سے سوال کیا تھا انتہائی اہم سوال ہے. وزیر اعظم آئین پاکستان کے 3rd شیڈیول کے تحت اپنا حلف اٹھاتے ہیں, جس میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ ہی ول آلویز ان دا انٹرسٹ آف ساورینٹی, انٹیگریٹی, سالیڈیرٹی, ویل بینگ اینڈ پراسپیرٹی آف پاکستان. تمام فیصلے اس میں کریں گے. کل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے یہ کہا, کابینہ نے یہ کہا کہ بیرونی مداخلت ہو رہی ہے پاکستان میں رجیم چینج کے حوالے سے, بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ان پاکستان انٹرنل میٹرز. تو وزیر اعظم پاکستان نے تو جو حلف اٹھایا تھا وہ اس پہ عمل کر رہے ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان بھی حلف اٹھاتے ہیں کہ وہ پاکستان کا آئین preserve, protect and defend the constitution of the Islamic Republic of Pakistan. اور جب یہ آئین پاکستان شروع ہوتا ہے تو اس میں آرٹیکل 5 لوائلٹی ٹو دا اسٹیٹ کی بات کرتا ہے, اور آرٹیکل 6 کسی بھی حکومت کو جس میں ایڈرز, ابیٹرز اور فیسیلیٹیٹرز کا ذکر ہے, اس کو اگر لیجیٹمیٹ حکومت کو کسی کانسپریسی کے ذریعے برخاست کیا جائے تو ان پہ وہ لگتا ہے. جو لیگل ٹیم سے آج مشاورت ہوئی ہے, وزیر اعظم تو اپنے حلف کا پاس رکھ رہے ہیں, باقی اپنے حلف کا پاس کون کون رکھے گا یہ آپ کو آئندہ آنے والے دنوں میں پتہ لگ جائے گا. ویری انٹرسٹنگ. اوکے, سو کاشف بھائی صاحب, پھر میں بس وہی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. یہ میرا اس میں چونکہ پچھلے سوال کا آپ نے بڑا مختصر جواب دیا تھا, تو کاشف صاحب وہ جب ارشد شریف صاحب کو پوری جب ٹائم لائن بتاتے ہیں کہ مجھے اگست سے اندازہ تھا, پھر یہ تھا, پھر 3 مارچ کو وہ آخری ملاقات تھی حسین حقانی صاحب کی لندن میں, پھر 7 مارچ کو مراسلہ تھا, پھر 8 مارچ کو عدم اعتماد تھی, پھر پتہ ہے کہ اینکر کون کون سا ملا. تو اس کا مطلب آپ کے خیال میں وہ کم از کم اپنی کانسٹیٹوئنسی میں وہ ایک تگڑا کیس بنانے میں کامیاب تو ہو گئے. میرا بھی خیال ہے کہ جناب یہ سارے کا سارا معاملہ بہت یہ لوکل نہیں ہے, یہ انٹرنیشنل ہے. کیا یہ ایک دوسری کانسٹیٹوئنسی میں بھی, جس کی طرف صابر صاحب اشارہ کر رہے تھے کہ ایک خاص آڈینس تھی, اس خاص آڈینس میں بھی کیا وہ ایک کیس بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں آپ کے خیال میں کہ بھائی اٹ از ناٹ نواز شریف اور زرداری افضل الرحمان, اٹ از یو ایس اور یو کے اور واٹ ایور ایکس وائی زیڈ کنٹری؟ دیکھیں میں نہیں جانتا کہ کیس اس طرف بنا ہے کہ نہیں بنا, لیکن دیکھیں یہ بڑی کمپلیکس سچویشن, بڑی کمپلیکس ہے. ابھی آپ نے جو ذکر کیا کہ وہ ایک کیس بنا رہے ہیں, ظاہر ہے ارشد صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں, یہ تو ظاہر ہے منسٹر صاحب نے آن ایئر کا ہے, آن ریکارڈ کا ہے, فواد چودھری نے کہ کچھ کیس وغیرہ لیگل آپشنز وزیر اعظم نے بھی کہا ہے. منسٹر میرا نہیں خیال ان کے پاس کچھ کرنے کا انٹرپٹ کر رہا ہوں, مجھے الاؤ می ٹو ٹیک اے بریک. میں بریک کے بعد آتا ہوں واپس, ایک بریک لیں. نشریات جاری, ہمارے ساتھ رہیں, آ رہے ہیں بریک کے بعد. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو, خصوصی نشریات جاری ہے. اینڈ آئی ہیو اے ویری امپورٹنٹ نیوز ٹو شیئر. ابھی آپ نے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا انٹرویو دیکھا, جس میں عمران خان صاحب نے کہا کہ جناب اسٹیبلشمنٹ اپوزیشن کا پیغام لے کر میرے پاس آئی تھی. 3 آپشنز کی بات ہوئی تھی, اور وہ 3 آپشنز یہ تھے کہ جناب یا تو استعفیٰ ہو جائے, یا پھر عدم اعتماد کا سامنا ہو جائے, اور یا پھر یہ کہ ایک تیسرا آپشن کی بات ہوئی تھی کہ جناب ارلی الیکشنز کو یعنی اپوزیشن عدم اعتماد واپس لے لے, اور وزیر اعظم صاحب چونکہ عدم اعتماد ٹیبل ہو گئی تو پھر تو وزیر اعظم کے بعد اختیار نہیں رہتا کہ اسمبلی ڈیزالو کریں, تو ایک ارینجمنٹ ہو جائے جس کے تحت اپوزیشن عدم اعتماد واپس لے لیں اور پھر وزیر اعظم پاکستان اسمبلی ڈیزالو کر دیں. اب ہم آپ کو ایک نیوز شیئر کر رہے ہیں, اور یہ خبر ہے بہت ہی آپ سمجھ لیجئے ذمہ دار ترین عسکری ذرائع سے. اور وہ خبر کیا ہے؟ ذمہ دار عسکری ذرائع کا دعویٰ ہے, وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. اور وہ ذمہ دار عسکری ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد کا معاملہ سامنے آنے کے بعد حالیہ دنوں میں, جو کہ کہہ لیجیے پچھلے 48 سے 72 گھنٹوں کی پیش رفت ہے, جو کہ میں ذمہ دار عسکری ذرائع کے والے آپ سے شیئر کر رہا ہوں, پی ایم آفس کی طرف سے, پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف سے اپروچ کیا گیا عسکری قیادت کو, پی ایم آفس کی طرف سے عسکری قیادت کو اپروچ کیا گیا کہ یہ سارے کا سارا معاملہ آپ کے سامنے ہے, اس میں بتائیے کہ اس سے کس طریقے سے بہترین صورتحال سے نکلا جا سکتا ہے, اور پلیز ٹیل اس
how can you help us out? How can you help us out in this particular situation? PM हाउस ने जब ये अप्रोच किया अस्करी क़यादत को, उसके बाद अस्करी क़यादत गई है वज़ीर आज़म हाउस और वहाँ पर डिस्कस हुए हैं कि अब इस सिनेरियो में पॉसिबल ऑप्शंस क्या हैं। जब PM हाउस के अप्रोच करने के बाद अस्करी क़यादत वहाँ पर गई है और मौजूदा हालात में 3 ऑप्शंस डिस्कस हुए हैं, तो फिर यही 3 ऑप्शन ज़ेर बहस आए कि इस वक्त यही 3 ऑप्शंस हैं। अव्वल ये कि अदम एतमाद का सामना करें, दोयम ये कि इस्तीफ़ा दे दें, सोयम ये कि अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद वापस ले ले और आप असम्बली डिसॉल्व कर दें। वज़ीर आज़म का ये ख्याल था कि इस्तीफ़ा देने में उनकी सुबकी होगी, जिसका वो इजहार भी कर चुके हैं कि मैं रेजिग्नेशन नहीं दूंगा। वज़ीर आज़म का ये ख्याल था कि जो दूसरा ऑप्शन है अदम एतमाद का सामना, उसमें माहौल बिल्कुल सामने बहुत क्लियर है कि नंबर गेम्स उनके अगेंस्ट है, तो तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाएगी, यानी कि कामयाब हो जाएगी और वो नाकाम हो जाएंगे, तहरीक अदम एतमाद उनके खिलाफ कामयाब हो जाएगी। तो उसके बाद रहा सिर्फ तीसरा ऑप्शन, यानी कि एक ऐसा अरेंजमेंट कि जिसके तहत ऑपोजिशन वापस ले ले तहरीक अदम एतमाद और वज़ीर आज़म असम्बलीज डिसॉल्व कर लें। वज़ीर आज़म हाउस ने, बल्कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इस ऑप्शन से इत्तेफाक किया कि अगर ऑपोजिशन मानती है तो ऐसा किया जा सकता है। जिम्मेदार अस्करी ज़राए के मुताबिक, ऑफ कोर्स मैं सारी बात कर रहा हूँ, ये मैं जिम्मेदार अस्करी ज़राए को कोट कर रहा हूँ, जिम्मेदार अस्करी ज़राए ने फिर हमें ये बताया कि उन्होंने वज़ीर आज़म साहब से कहा कि बिल्कुल ठीक है, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट इन दिस सिचुएशन एंड टू लोअर डाउन द पॉलिटिकल टेम्परेचर्स, बट ऑफ कोर्स दिस इज ओनली पॉसिबल इफ ऑपोजिशन अग्रीज टू दिस ऑप्शन। हम बहुत खुश होंगे अगर हम आपको इसमें हेल्प आउट कर सकें, लेकिन ये जो तीसरा ऑप्शन है, जाहिर है ये ऑपोजिशन के माने बगैर ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि तहरीक अदम एतमाद ऑपोजिशन ने जमा कराई है। अगर ऑपोजिशन ही इसको वापस लेगी तो ही ऐसा हो पाएगा जैसा आप कह रहे हैं। उसके बाद जिम्मेदार अस्करी ज़राए के मुताबिक वो ये तजवीज़ लेकर, PM हाउस की तजवीज़ लेकर गई है अस्करी क़यादत, आला अस्करी क़यादत अपोजिशन के पास, जिसके बाद अपोजिशन से ये तीसरा ऑप्शन डिस्कस हुआ है कि साहब आप तहरीक अदम एतमाद वापस लें, वज़ीर आज़म पाकिस्तान उसके बाद असम्बलीज डिसॉल्व कर देंगे। अपोजिशन ने इस बात से इत्तेफाक नहीं किया, अपोजिशन ने कह दिया एब्सोल्युटली नॉट अपने तौर पर। अपोजिशन ने इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं किया, जिसके बाद ये तजवीज़ ख़त्म हो गई, इसलिए कि इस तजवीज़ पे अमल होना उसी वक्त मुमकिन था जब अपोजिशन इस बात को मानती। अपोजिशन ने जिस भी वजह से, अभी मेरा अपना ख्याल है कि होता है उनको लगाओ कि हमारी फतह सामने तो हम क्यों ये करें, या उनको लगाओ कि नहीं, जिस भी वजह से, लेकिन अपोजिशन ने इस बात से एग्री नहीं किया, जिसके बाद ये मामला ख़त्म हो गया। तो ज़िम्मेदार अस्करी ज़राए के मुताबिक ये जो सारे का सारा मामला है, जो कि अभी अरशद शरीफ साहब के इंटरव्यू में आपने सुना, उसका बैकग्राउंड ये है कि PM हाउस से अप्रोच किया गया था उनको। क्या आप बताइए कि इस सब में आप हमें किस तरह हेल्प आउट कर सकते हैं। अस्करी क़यादत और वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई, 3 ऑप्शन ज़ेर बहस आए। तीसरे ऑप्शन पे ये जो हुकूमत का ख्याल था, उसमें अस्करी क़यादत और अपोजिशन की मुलाकात हुई, बात हुई, अपोजिशन ने डिसएग्री किया, तजवीज़ अपने तौर पे ख़त्म हो गई। ये हमने सारे का सारा कोट किया है इंतहाई मोतबर और ज़िम्मेदार अस्करी ज़राए को। सर अब मैं जाऊँगा इस्लामाबाद और आप इस पर यके बाद दीगरे कॉमेंट कीजिए, स्टार्टिंग फ्रॉम यू जनाब अरशद शरीफ साहब। जी वसीम, 2 चीज़ें मैं आपसे जानना चाहूँगा। DG ISPR मेजर बाबर इफ्तिखार ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि फ़ौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो ज़िम्मेदार अस्करी ज़राए हैं, ये कौन से ज़िम्मेदार अस्करी ज़राए हैं, या तो आप उनका नाम बता दें, क्योंकि एक तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान बात कर रहे हैं, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, और दूसरी तरफ आप नामालूम ज़िम्मेदार अस्करी ज़राए बता रहे हैं। तो काइंडली आवाम के फ़ायदे के लिए बता दें, क्योंकि ISPR ने या फ़ौज ने जब कुछ देना होता है तो वो ऑन द रिकॉर्ड अपनी स्टेटमेंट देते हैं, और ऑन द रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरा आपसे मेरा सवाल है कि क्या आपने ये पूछा कि कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में जो एलामिया आया, जिसमें तमाम सर्विस चीफ मौजूद थे, वो ऑन रिकॉर्ड एलामिया है, इस हवाले से आपके ज़िम्मेदार अस्करी ज़राए का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? सही है सर, मैं तो बहुत छोटा सा स्टूडेंट जर्नलिज्म, मैंने आपसे ही सीखा है जब आप तगड़े बड़े प्रेम कर रहे थे कि भाई साफ ही सोर्स नहीं बता दें, लेकिन आपके एहतराम में आपको ब्रेक में ज़रूर बताऊंगा। लेकिन और अभी जो नेशनल सिक्योरिटी से आपका सवाल है, बताएं, मुझे तो जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक तरफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री है, और अगर जिम्मेदार अस्करी ज़राए ने कुछ कहना है तो DG ISPR कैन ऑलवेज कम ऑन द रिकॉर्ड एंड क्लैरिफाई दिस। जिम्मेदार ये नामालूम ज़राए जो हैं, जो नामालूम का
پہن رہے ہیں, لبادہ پہن رہے ہیں, ٹرائنگ ٹو کانٹراڈکٹ دا چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری, یہ تو بڑی سیریس چیز ہے وسیم بدامی صاحب, کیونکہ اگر فوج جو کہ کہہ چکی ہے ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, اور آپ یہ الزام لگا رہے ہیں ان نامعلوم ذمہ دار عسکری ذرائع کے ذریعے کہ فوج سیاست میں میڈل کر رہی ہے DGI-SPR کے اس بیان کے بعد, اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے جو فیصلہ ہوا جس میں یہ تسلیم کیا گیا کہ بلیٹنٹ ایکسٹرنل انٹرفیئرنس ہو رہی ہے پاکستان کے معاملات میں, وہ بات کیوں نہیں آپ کے ذمہ دار عسکری ذرائع نے آپ کو بتائی؟ اس میں آپ کو سازش کی مزید بو تو نہیں آ رہی؟ سر میں تو الزام نہیں لگا رہا, میں اپنی خبر پہ کھڑا ہوں, اور باقی ٹھیک ہے, اور باقی انہوں نے اپنا بیان اسی حد تک محدود رکھا ہے, اس لیے کوئی اور بات نہیں ہوئی, اور وہی کہتے ہیں کہ PM ہاؤس کی جی کاشف بھائی پیغمبر, وہ پیامبر ہے, اچھا آپ صرف میسنجر ہیں, اوکے. میں تو سر آپ کو پتہ ہی ہے جناب کاشف بھائی صاحب, اب آپ اس کو کچھ بھی کہہ لیں, ایک بڑی ریلیونٹ خبر ہے, اور جناب کاشف بھائی صاحب. جی میں دیکھیں میری بات سنیں, اگر آپ پچھلے 20-25-30 دن کی بات دیکھ لیں, شاید اس سے زیادہ بھی, تو ملٹیپل میٹنگز ہوئی ہیں جو کہ حکومت کی جانب سے کچھ ایمسریز, دوسری سائڈ سے کچھ لوگ تھے. تو یہ میٹنگ اور گفت و شنید کا سلسلہ تو تقریباً ہر روز ہوتا رہا ہے, اور اس سے کیا نکلا ہے وہ بہت سی میٹنگز کے بارے میں تو جو میں تو اکثر اپنے جو تحریک انصاف کے لوگ تھے جن سے بات کرتا تھا کیا ہوا, وہ آگے سے بتاتے کچھ نہیں تھے. میں کہا آپ لوگ کو کچھ تو بتایا کریں, پالیٹیشین زیادہ کچھ نہیں بتاتا بٹ کچھ تو بتا دیتا ہے کہ کیا اس میں ملاقاتوں میں ہوا کیا. سو میٹنگز کافی ساری ہوئی ہیں, اب یہ کون سی میٹنگ میں کیا ہوا اس کی تفصیل میرے پاس نہیں ہے, لیکن DGI-SPR تو کہہ رہے ہیں فوج کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں, تو پھر یہ سیاسی میٹنگز کیسے ہو رہی ہیں؟ اور نیشنل سیکیورٹی جو کہ بیسک کام ہے سیکیورٹی کنٹری کا, اس پہ کیا ہوا ہے؟ میں DGI-SPR تھوڑی ہوں, میں نے کچھ کہنا ہے. DGI-SPR should come on record. اچھا, اور اس میں اور اینڈ اف دس از بلیوڈ ٹو بی ٹرو, تو پھر ظاہر ہے PM آفس نے اپروچ کیا, اور اگین ارشد بھائی آپ who knows better than you کہ you are believing it to be true, میں تب تک I am just quoting it and I stand on my news, یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اور سر آپ مجھے بہتر جانتے ہیں کہ نامعلوم ذرائع اور عسکری ذرائع میں تو فرق ہے, تو میں نامعلوم اس کو ہرگز نہیں کہہ رہا, ہاں لیکن صحافی اپنی سورس نہیں بتاتا, لیکن میں نام نہیں بتا رہا, جب تک وسیم آپ نام نہیں بتائیں گے یہ نامعلوم ذرائع رہیں گے, اور نامعلوم ذرائع آپ دیکھ لیں بیچارے سنجے دت کے ساتھ کیا ہوا, اس کا پورا کیس پڑھ لیں, میرے خیال میں بڑا فرق ہے نامعلوم اور عسکری, لیکن اور یہ پرائم منسٹر صاحب نے اپروچ کیا ایک سولوشن. DGI-SPR ریکارڈ پہ اکثر آ کے بتاتے ہیں جو آپ بات کہہ رہے ہیں آفٹر دیٹ اسٹیٹمنٹ کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کریٹیکل ٹائم پہ آپ کے جو یہ نامعلوم جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ذمہ دار عسکری ذرائع جو ریکارڈ پہ نہیں آ رہے, وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو کانٹراڈکٹ کر رہے ہیں آپ کے ذریعے سے. سر اچھی ہے, میں خالی کوئی کامنٹ کر کے چودھری غلام صاحب کی طرف جاتا ہوں. ایک تو کہ کانٹراڈکشن نہیں, اس کے آئی تھنک مزید صرف وضاحت آئی ہے. دوسرا ہے کہ میرے خیال میں تو یہ پھر اور سیاست سے لا تعلق یہ نا کہ انہوں نے خالی ایک پیامبر کا کردار ادا کیا, لیکن اپوزیشن یا گورنمنٹ کسی کو فورس نہیں کیا کہ آپ یہ کریں یا یہ نہ کریں, تو ہوتی سیاست میں مداخلت. انہوں نے یہی کہا کہ بھائی اگر اپوزیشن مانے گی یہ بات تو یہ ہو سکے گی, اپوزیشن نہیں مانی اور بات نہیں ہو سکی, تو انہوں نے سیاست میں حصہ نہیں لیا نا, تو ورنہ وہ حصہ لیتے تو کسی ایک فریق کو کہتے کہ یہ کرو, ایک کو کہتے یہ نہ کرو. لیکن سر یہ آپ کے اوپینین پہ میرا بڑا معصومانہ جناب چودھری غلام حسین صاحب, سر اب بتائیں اس سارے بیک گراؤنڈ کے ساتھ آپ اپنی بات پہ قائم ہے چودھری صاحب, کیونکہ آپ نے ہم سب کو ہلا دیا یہ کہہ کے کہ میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہو رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں, اور دوسری یہ جو بات ہے ارشد شریف صاحب بہت ہی بعض اوقات اس کو لے لیتے ہیں لفظوں کو. یہ جو آپ نے بات کی ہے اور جو بات پرائم منسٹر نے, کوئی خاص فرق نہیں ہے. جب میں نے بھی وہی کہا کہ آئی تھنک کانٹراڈکشن نہیں, اس سے اس کی مزید وہ ہے ساری صرف ایکسپلینیشن اس کو مزید کھولا ہے. بات سن لینا اب. سر جب نواز شریف کی حکومت اور جوتے چھوڑ کے وہ PM ہاؤس سے بھاگ رہے تھے, تو انہوں نے آرمی چیف جنرل رحیل شریف سے کہا کہ عمران خان اور طاہر القادری سے آپ بات چیت کریں اور اس کو صورتحال کو ڈیفیوز کرائیں. اور انہوں نے پھر بیان جاری کیا کہ ہمیں فیسیلیٹیشن کے لیے کہا گیا, تو اس لیے ہم نے دونوں سے میٹنگز کی ہیں. آج بھی اگر روز باتیں ہوتی ہیں پرائم منسٹر کی اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سے, یعنی تمام سطح پر, وہاں یہ بات اب آ گئی ہے کہ جس طرف جب معاملہ جا رہا ہے, میں اب ریکارڈ پر کہہ رہا ہوں, اور جو ماحول ہے اور جو اس وقت میں نے اور بھی باتیں کی ہیں جو یہاں اس ڈسکشن کا سبجیکٹ نہیں ہے, کہ یہاں ملک میں محاذرائی کا, افراتفری کا, مارا ماری کا, خون خرابے کا خطرہ ہے. اگر اس کو روکنا ہے تو کوئی نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کر لو. تو اگر اب صرف رہ گیا ہے کہ وہ شہباز شریف کو شوق ہے کہ میں آج ہی
شیروانی پہلو، ورنہ اس کے بعد نہ مریم نے نہ نواز نے مجھے قیامت تک نہیں بننے دینا. تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ یہ گورنمنٹ جائے اور ان کی جگہ میں آؤں اور وہی جو آپ نے کہا ہے تو نیب بھی اٹھاؤ اس کو سب گلیاں سنجیاں تو شریف پھرن. جی وہ کرنا چاہتے تھے. بات صرف خان صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ اسمبلی ٹوٹ جائے، الیکشن کرائے جائیں اور الیکشن جو ہے نگران حکومتیں کرائیں. دیٹس آل. فرق کچھ خاص نہیں ہے. ٹھیک ہے سر، تھینک یو ویری مچ سر. میں تینوں کا بہت شکریہ. ہمیں وائنڈ اپ کرنا ہے اس کو. بہت بہت شکریہ ہمارے بڑے ڈسٹنگشڈ پینل کا. اور ہم جانتے ہیں جاتے ایک بار پھر بتا دیں آج کے دن کی اہم ترین خبر. پرائم منسٹر اچھا ارشد صاحب آپ پلیز فائنل کلوزنگ ریمارکس دیں پھر میں آگے. کوئکلی چودھری غلام حسین صاحب نے 2014 کا ذکر کیا. ڈی جی آئی ایس پی آر کی سب سے لیٹسٹ آن ریکارڈ سٹیٹمنٹ ہے اور ماضی تو ہر ایک کا ہوتا ہے اور وہ بالکل غیر سیاسی ہے. وسیم ایک اور بات بھی سن لیں سر. 30 سیکنڈ پلیز. ٹائم جتنی بھی 30 سیکنڈ جتنی بھی پروکسیز کے ذریعے پیغام رسانی ہو رہی ہے، اگر اس وقت اقتدار اس طریقے سے عمران خان سے لے کے ان جو ضمانت پر رہا لوگ ہیں ان کے حوالے کیا گیا تو اس سے بدترین قسم کی ایک ویو آنی ہے، بدترین قسم کی. اور پھر یہ نہ کہنا کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں چلا. بتایا نہیں، جانے نہ جانے، گلی نہ جانے، باغ تو سارا جانے. ٹھیک ہے جی تھینک یو ویری مچ سر. تینوں مہمانوں کا، چاروں مہمانوں کا. تو یہ سب ناراض ہو جائے کہ مجھے مہمان بھی سمجھا آپ نے. چاروں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. میں جاتے آتے آپ کو پھر ریٹ کر دوں. اینڈ اگین یہ جب ایک میرے خیال میں یہ میں ارشد بھائی کو کچھ بالکل کانٹرڈکٹ نہیں کر رہا. انہوں نے آپ کو اپنا اوپینین دیا جو کہ بہت ہی قابل احترام ہے. آج کے دن کی سب سے بڑی خبر ان کے گرد گھوم رہی ہے لیکن یہ کوئی نامعلوم ذرائع نہیں ہے. اور آف کورس ارشد بھائی تو میرے استاد ہیں اس معاملے میں، بڑی زبردست انہوں نے انویسٹیگیٹو اسٹوریز کی ہیں. تو ایک نامعلوم ذریعہ نہیں لیکن ظاہر ہے صاحب اپنا سورس نہیں بتاتا. اسٹینڈ بائی میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں جاتے جاتے کہ ذمہ دار عسکری ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہاؤس کی طرف سے، پی ایم ہاؤس کی طرف سے تحریک عدم اعتماد کے بعد پچھلے 48 سے 72 گھنٹوں میں اپروچ کیا گیا عسکری ذرائع کو. ان کی طرف سے اپروچ کیا گیا. یہاں سے کوئی انیشیٹو نہیں لیا گیا تھا، کوئی سیاست میں سے نہیں لیا گیا تھا. وہاں سے اپروچ کیا گیا کہ ہیلپ اس آؤٹ، جس کے بعد کہا گیا کہ ویل بی مور دین ہیپی بٹ ود ان دی ایمبٹ آف کانسٹیٹیوشن. پھر اس کے بعد ملاقات ہوئی عسکری ذرائع اور وزیر اعظم کی. پھر ڈسکس کیا گیا کہ ود ان دی ایمبٹ آف کانسٹیٹیوشن تاکہ وہ سیاست میں حصہ لینے والا معاملہ نہ ہو. کیا کیا آپشنز ہیں؟ پہلا آپشن تھا استعفیٰ. پرائم منسٹر صاحب سمجھتے تھے اس میں ان کی سبکی ہوگی، مسترد ہو گیا آپشن. دوسرا آپشن تھا عدم اعتماد کا سامنا. یہ وزیر اعظم ہاؤس کا خیال تھا کہ نمبر گیم ان کے خلاف ہے، مسترد ہو گیا وہ آپشن. تیسرا آپشن تھا اپوزیشن تحریک عدم اعتماد واپس لے اور پرائم منسٹر صاحب اسمبلی ڈیزالو کر دیں. ہاں یہ ایک آپشن تھا کہ ود ان دی ایمبٹ آف کانسٹیٹیوشن اس میں مسئلہ حل ہو سکتا تھا. پرائم منسٹر ہاؤس کی جانب سے بھی اپروچ کیا گیا، اس کے بعد اس چیز پر اتفاق کیا گیا. پھر عسکری قیادت پی ایم ہاؤس کے کہنے پر اپوزیشن کے پاس گئی اور انہوں نے اس وقت بھی وہاں پر یہ کہا کہ اگر اپوزیشن یہ بات مانے گی تو یہ ایسا ہو پائے گا، کیونکہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لے رہے. اپوزیشن اگر مانے گی تو یہ کام ہو پائے گا ورنہ نہیں ہو پائے گا. اپوزیشن کے پاس گئی عسکری قیادت، اپوزیشن نے انکار کر دیا، تجویز ختم ہو گئی، بات آگے بڑھ گئی. یہ بالکل اتنا ہی معاملہ ہے. اس میں آئی تھنک کوئی کانٹرڈکشن بھی نہیں ہے، مزید ایکسپلینیشن ہے، پورا بیک گراؤنڈ ہے اس ساری بات کا جو وزیر اعظم پاکستان نے کہی. پاکستان میں بہت کچھ ہو رہا ہے، اگلے 48 گھنٹے بہت اہم ہیں. یہ جملہ تو ہم بچپن سے سنتے ہیں لیکن اس وقت واقعی یہ فیکٹ ہے کہ اگلے 48 گھنٹے بہت اہم ہیں. دیکھتے ہیں معاملہ کہاں جاتا ہے. نیوز اینکر اسٹوڈیوز میں 9 بجے کے خبر نامے کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.